Assalamu alaikum dear student, a very warm welcome to my YouTube classroom. Today we will study a very interesting folklore, A Foolish Quack. A Foolish Quack is a folklore with humorous, mesmerizing and inviting story. It is a story about a common man who saw someone hitting the camel throat with a mallet to help him swallow the melon that was stuck in the throat of the animal. Without having the proper knowledge, this man pretends to be a doctor who can cure goiter. Since he was a witness of a certain proceeding in which he saw someone hitting the camel to ease the problem of the animal. Without understanding the difference between the vigor of camel and the human beings, this man, with his stupidity, becomes instrumental in the death of an old woman. As it is said that little knowledge is always dangerous, so the little knowledge of this man proves fatal and dangerous. Let's try to find out some interesting aspects of this folklore. The Foolish Quack. क्वैक का बुनियादी तौर पे जो मीनिंग होता है वो एक ऐसा नीम हकीम होता है कि जिसने थोड़ा बहुत कहीं किसी के पास बैठकर सीखा और जाकर प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि जी मुझे तमाम चीज़ों के मुतल्लिक पता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से लें कि जिस तरह किसी डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर होता है, एक केमिस्ट होता है जो आम तौर के ऊपर डिफरेंट मेडिसिन को तैयार करता है। तो कोई 2 साल वो डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करता है तो उसे डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उनका काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्टर साहब फलां मर्ज़ के लिए कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या लिख कर देते हैं। तो बेसिकली तजुर्बा हो जाता है। कल को वही शख्स जो है वो किसी दूर दराज किसी देहात में चला जाता है और देहात में जाकर वो अपना क्लिनिक जो है वो बना लेता है और देहात के सादा लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करता है दैट ही हिमसेल्फ इज़ ए डॉक्टर एंड ही इज़ ए प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो लोग उसके क्लिनिक को देख के, मेडिसिन को देख के, पड़े हुए इंजेक्शन्स को देख के इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे या अज्यूम कर लेंगे दैट पॉसिबली ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ। अब किसी की डिग्रीज तो जाके कोई चेक नहीं करता ना, तो आम तौर पे हमारे जैसे जो मुआशरे हैं जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ पर तालीम इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, वहाँ पर लोग ऐसे जो क्वैक्स होते हैं उनके हाथों फंस जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक रेगुलर प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर की बजाय जो क्वैक्स होते हैं वो कम चार्जेस लेते हैं। तो लोगों को एक तो अपनी बचत नज़र आती है, ठीकों की बात, और दूसरा ये कि लोगों को इस चीज़ के मुतल्लिक शऊर नहीं होता कि जो सेहत के मसाइल होते हैं ये बड़े संजीदा नौइयत के होते हैं और वो कभी भी आप अपनी सेहत के मामलात किसी अनाड़ी के हाथ नहीं दे सकते हैं। जैसे हम आम तौर पर पढ़ते हैं ना, एक वो इंग्लिश की एक कोट है, अ लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। या आप उर्दू में जैसे कहते हैं नीम हकीम हतरा जान, पढ़ते हैं ना, नीम मुल्ला हतरा ईमान, नीम हकीम हतरा जान। तो जो नीम मुल्ला होता है कि जिसने मज़हब के मुतल्लिक इंतहाई महदूद अंदाज से पढ़ा हुआ होता है, वो आपके ईमान के लिए ख़तरा होता है क्योंकि वो आपको बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करेगा। So he will be a danger for your faith, for your religious practices. So is the case with these type of practitioners कि जिनके पास as such proper medical degree certificate या medical license नहीं होता कि वो प्रैक्टिस कर सकें। Even then वो देहातों में जाकर जो सादा लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर लेसन जो है वो लिखा गया है। फोक टेल है, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन हमें इसमें से कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर राइटर ने इसको लिखा है और बहुत ही अम्यूज़िंग है और आप पढ़ेंगे आप अम्यूज़ भी होंगे और यकीनी तौर पे आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। सो लेट्स ट्राई to find out what lies inside this lesson. One evening, as the sun was setting, some travelers stayed to rest under a clump of trees and loosening their camels set them to graze.
ایک شام کا واقعہ ہے، سورج غروب ہو رہا تھا، چند ایک مسافر جو کہ آرام کرنے کی نیت سے، سستانے کی خاطر درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، اور اپنے جو جانور ہوتے ہیں، ان کے جو اونٹ ہوتے ہیں، ان کو کھول دیتے ہیں کہ یہ بھی گھومیں پھریں، گھاس وغیرہ چر لیں، تب تک ہم جو ہے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں۔ It happened that one of the animals entered a melon field and that a melon stuck in its throat۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان کے جانوروں میں سے ایک جانور یعنی کہ ایک اونٹ پاس ایک کھیت تھا خربوزوں کا، وہ اس میں گھس جاتا ہے اور پورے کا پورا ایک خربوزہ جو ہے اس کو وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، نگل لیتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنتے آئیے گا۔ لیکن وہ جو خربوزہ ہوتا ہے وہ جا کر اس کے گلے کے اندر سٹک کر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ The owner, seeing this and fearing to lose the animal, tied a blanket round its throat and then struck the place with its all might۔ جو مالک ہوتا ہے اس اونٹ کا، وہ جب یہ سارا منظر دیکھتا ہے اور اسے اس چیز کا خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا جانور مر سکتا ہے اس طرح سے، اس کے گلے کے اندر جو ہے پورے کا پورا خربوزہ سٹک ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مارا جائے، وہ کیا کرتا ہے، ایک بلینکٹ لیتا ہے، وہ بلینکٹ اس کے گلے کے ارد گرد لپیٹتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کو یہاں پر ہٹ کرتا ہے۔ ایک ہتھوڑا لیتا ہے، ٹھیک ہے، میلٹ کا ورڈ یوز کیا ہے بیسیکلی اس نے، اور اسے پوری قوت کے ساتھ اس جگہ پہ کہ جہاں پہ وہ خربوزہ سٹک ہوتا ہے وہاں پر ہٹ کرتا ہے، مارتا ہے۔ Instantly the melon broke in the throat of the camel and it was then easily swallowed۔ فوری طور کے اوپر وہ جو خربوزہ ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے 2-3 حصوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر، تو پھر وہ اونٹ اس کو آہستہ آہستہ نگل لیتا ہے، سویلو کر جاتا ہے۔ A certain man who had just come up looking on and observing this proceeding shouldered his bundle and going to the next village pretended that he was a doctor۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، وہ سارا یہ منظر دیکھتا ہے کہ خربوزہ اونٹ کے گلے میں پھنسا، ایک شخص نے ایک بلینکٹ اس کے گلے کے ارد گرد لپیٹا، پھر اس کو ہٹ کیا، خربوزہ گلے سے ٹوٹ گیا اور اس کو نگل لیا گیا۔ وہ اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اور ایک دیہات کی جانب چلا جاتا ہے اور جا کر وہاں پر پریٹینڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے that I am a doctor۔ I am a doctor۔ اچھا، کس طرح کا ڈاکٹر؟ But what can you cure؟ asked the villagers۔ تو دیہاتی اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو کس چیز کا ڈاکٹر ہیں، کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ I can cure the goiter، answered the quack۔ اور یہ جو quack ہے یہ اس چیز کے متعلق جواب دیتا ہے کہ میں گوائٹر کا علاج کرتا ہوں۔ گوائٹر ایک مرض ہوتا ہے جس کو آپ اپنی زبان میں گلڑ کہتے ہیں۔ گلڑ ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر ریگستانی علاقوں کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں پر پانی پینے کے لیے اتنا آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتا، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ گلڑ ایسی بیماری ہے کہ گلے کے یہاں پر ایک بہت بڑا سا ابار بن جاتا ہے، ایک یوں سویلنگ سی، ایک بہت بڑا سا ابار جو ہوتا ہے وہ گلے پہ بن جاتا ہے اور گلا یہاں سے سوج جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے آف کورس۔ تو جب اس نے اونٹ کو دیکھا نا کہ اونٹ کے گلے میں خربوزہ پھنسا ہوا ہے اور اونٹ کا گلا پھول گیا ہے، غالباً اس نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ خربوزہ پھنسا ہوا ہے، اس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اونٹ کا گلا پھول گیا ہے، اور اونٹ کو کیا ہے، گوائٹر ہے۔ اور گوائٹر کا علاج کیسے ہوتا ہے کہ آپ گلے کے ارد گرد بلینکٹ کو لپیٹیں، پھر کسی ہتھوڑے کو پکڑیں، کسی ڈنڈے کو پکڑیں اور اس کو دے ماریں، اور اس سے جو گوائٹر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بیوقوف آدمی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ اونٹ میں اور انسان میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس، اس کی جسمانی قوت میں اور انسان کے جسم کے نظیف ہونے میں اسے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ جو طریقہ علاج آپ جانوروں پر استعمال کرتے ہیں وہ آپ انسانوں پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ڈاکٹرز ہی سیپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ علاج ہی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس نے ازیوم کیا کیا ہے، یہ ہوتا ہے نیم حکیم جس کا علم بڑا محدود ہے، نہ اس نے ریسرچ کی، نہ اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اس کو ہوا کیا تھا، سمپلی یہ دیکھا کہ اونٹ کا گلا سویلڈ تھا
اور جو اس کا مالک ہے اس نے ایک کام کیا ہے اور اس کام کو دیکھ کر اس نے یہ کیا کہ اچھا جی جس کسی کو گلڑ ہوگا اس کا علاج بھی اسی طرح سے کیا جائے گا، آج سے میں ڈاکٹر بن گیا۔ یہ چھوٹا سا 2 منٹ کا منظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو میڈیکل کی ڈگری دے دی ہے، میڈیکل لائسنس اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیہات کے لوگوں کا یہ کیا حشر کرتا ہے۔ An old woman whose throat was swollen to a frightful size exclaimed, "Oh, my son, if you could only cure my goiter, I would bless you forevermore." ایک خاتون جس کا گلا انتہائی خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا، گوائٹر تھا اسے، وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، خوشی کے مارے ہوئے بولتی ہے کہ بیٹا اگر تم میرا علاج کر دو تو میں تو تمہیں ساری زندگی دعائیں دیتی رہوں گی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ تو خاتون نے جب یہ دیکھا ہے کہ اچھا یہ شخص اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز کہہ رہا ہے دیٹ آئی کین کیور گوائٹر، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے والنٹیرلی کہ بیٹا میرا علاج کر دو۔ Certainly, answered the man, here bring me a blanket and a good-sized mallet. آدمی جواب دیتا ہے کہ یقینی طور پر آپ ایسا کریں، ایک کمبل کا بندوبست کریں اور ایک بڑا سا میلٹ لے کر آئیں۔ وہ لکڑی کا جو ہتھوڑا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں، عام طور پہ دیہاتوں میں بھینسوں کا وہ جو ہوتا ہے نا جہاں پہ بھینسوں کو باندھتے ہیں اس کو ٹھوکنے کے لیے آپ وہ استعمال کرتے ہیں لکڑی کا بڑا سا ہتھوڑا۔ جی کیا کہتے ہیں؟ مندری؟ اچھا چلیں بہرحال جو بھی کہتے ہیں، انگلش میں اسے میلٹ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایک میلٹ کا بندوبست کریں اور ساتھ میں ایک بلینکٹ کا بندوبست کریں۔ لے جی دیکھتے ہیں خاتون کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ As soon as they were brought, he tied up the woman's throat and struck the swollen part with so much force that the poor old creature instantly expired. جو ہی یہ دونوں چیزیں منگوا لی جاتی ہیں وہ اس بلینکٹ کو خاتون کے گلے کے ارد گرد لپیٹتا ہے اور وہ جو سوجا ہوا حصہ ہے گلے کا پوری اپنی قوت کے ساتھ وہاں پر اس میلٹ کو مارتا ہے۔ جو ہی مارتا ہے خاتون وہیں پہ ڈیر ہو جاتی، اللہ کو پیاری ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ Oh, cried the people, this fellow is a villain. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ You are a villain. ٹھیک ہے، یہ تم نے کیا کر دی ہے؟ تم نے خاتون کو مار دی ہے اور دعویٰ تم اس چیز کا کر رہے ہو کہ تم ڈاکٹر ہو۔ So they seized him, being minded to carry him before the king. One of them, however, said she was a very old woman who must have died shortly in any case. لہٰذا لوگ اسے پکڑتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو سزا ملے کہ اس نے خاتون کا قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ خاتون بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، وقت اس کا ویسے بھی قریب تھا اور کتنا عرصہ جی سکتی تھی، ٹھیک ہے، تو مین کہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحم کرتا ہے۔ Let's therefore compel the rest to dig her grave and then we can beat him and let him go. کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس خاتون کی قبر کو کھودیں۔ اب اسے قبر کھدواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی درگڑ بنائیں گے، اس کو پھینٹی شینٹی لگائیں گے، اسے کہیں گے کہ دفعہ جو نکل جو ہمارے دیہات سے۔ So they took him and set him to work, but the ground was so stiff and hard that he made slow progress. لہٰذا اس کو پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں قبرستان کی طرف جہاں پر بھی وہ اپنے لوگوں کو دفن کرتے تھے۔ زمین بڑی سخت تھی، انتہائی سخت قسم کی زمین تھی، تو وہاں پر اس کو لگا دیتے ہیں کہ قبر کھودو۔ اب زمین کے اسٹف ہونے کی وجہ سے، اس کے سخت ہونے کی وجہ سے یہ آرام آرام سے اس کو کھودتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ If you do not dig it, they said, before the king you shall go and then you will be hanged. اور دھمکی اسے یہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبر کی کھدائی نہ کی تو ہم تمہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیں گے اور تمہیں سزائے موت وہ دے دے گا، ٹھیک ہے، تمہیں لٹکا دیا جائے گا، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ Thus exhorted the unfortunate man in the greatest fear, labored away with all his might, and at last when the villagers saw that he had finished his task and buried the victim of his mistaken treatment, they beat him well and let him go. لہٰذا یہ بدقسمت انسان
خوف کی وجہ سے پوری مشقت اور محنت کرتا ہے، قبر کو کھودتا ہے. جب قبر کھودے جانے کے بعد اس کے علاج کا وکٹم بننے والی، شکار ہونے والی خاتون کی تدفین ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پھینٹی شنٹی لگاتے ہیں، درگٹ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دفع ہو جو ادھر سے آؤ. Uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and went on to the next village, and again gave himself out as a great doctor. اس سزا کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، ڈیٹ قسم کا آدمی ہے، لہٰذا اس دیہات کو چھوڑتا ہے، اگلے دیہات میں پھر چلا جاتا ہے، جا کر پھر وہی بات، وہی کلیم، وہی دعویٰ، اور کیا کہتا ہے آئی ایم اے گریٹ ڈاکٹر. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اثر آرام سے قبول کرتے ہیں، وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، ان کو باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تو اتنی اس کو پھینٹی بھی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جا کر اگلے دیہات میں کس چیز کے متعلق دعویٰ کرتا ہے. once again mean I am a doctor. and what can you cure said someone. سوال وہی پوچھا جاتا ہے تو جی کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ، کیا علاج کرتے ہیں. I can cure goiter answered he. اور پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ assertive manner میں I can cure goiter، میں goiter اسپیشلسٹ ہوں. This time it was an old man who offered himself for treatment. اس بار ایک بوڑھا آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے علاج کے لیے. But the pretended doctor said، لیکن یہ جو جھوٹا ڈاکٹر ہے یہ کہتا ہے look here good people، کہ لوگوں میری بات پہلے ہی توجہ سے سن لو. I shall do my best to cure this case, but remember, if I am so unfortunate as to kill him, I am not to be compelled to dig the man's grave. کہ میں پوری دیانتداری سے، پوری نیت کے ساتھ اس شخص کا علاج کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میرے علاج کے دوران یہ شخص میرے ہاتھوں مارا گیا تو آپ لوگ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی قبر کھودو. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ پہلی جو ہے نا وہ ریٹن ایگریمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. اتنا سبق وہ سیکھا ہے کہ قبر کھودنا مشکل کام ہے. یہ سبق نہیں سیکھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام ہی غلط میں کر رہا ہوں، لہٰذا ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لے لیتا ہے کہ میں تو پوری کوشش کروں گا، اگر یہ مر گیا آپ مجھ سے اس کی قبر نہیں کھدوائیں گے. A petty sort of doctor you must be, cried they, before you begin your treatment. You are talking of digging the patient's grave. تم کس طرح کی گھٹیا قسم کے ڈاکٹر، علاج ابھی تم نے شروع نہیں کیا، پیشنٹ کی قبر کھودنے کی بات تم پہلے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، سو واٹ ٹائپ آف ڈاکٹر یو ریلی آر. بجائے اس کے کہ تم ہمیں اس چیز کا کانفیڈنس دو کہ تم اس کا علاج کر کے اس کو ٹھیک کر دو گے، تم الٹا ہم سے انڈر ٹیکنگ مانگ رہے ہو کہ جی اگر یہ مر گیا تو آپ مجھ سے اس کی قبر نہیں کھدوائیں گے. اوے ود یو وی شیل ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود یو. یہ لوگ تھوڑے سمجھدار تھے، دفاع ہو جو ادھر سے، ہم نے نہیں تم سے علاج کروانا. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. Hearing this, the pretended doctor began to say to himself, what an extraordinary thing this is. My best plan surely is to return to the camelmen and tell them they have not shown me the right way to cure this disease. Perhaps they will advise me. کہتے ہیں کہ یہ عجیب سا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، انتہائی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. میرا بہترین پلان یہی ہونا چاہیے کہ مجھے سیدھا ان کیمل مین کے پاس جانا چاہیے اور جا کر ان کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ انہوں نے مجھے ٹھیک طریقہ کار نہیں بتایا، قصور ان کا ہے. وہ ابھی بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں کہ قصور میرا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے طریقہ کار ٹھیک نہیں بتایا، میں جا کے ان سے اس چیز کی کمپلین کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بہتر رہنمائی دیں، مجھے گائیڈ لائن پرووائڈ کریں اور میں ایک اچھے ڈاکٹر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو منوا سکوں. When he had overtaken them, he cried, what foolish man you must be. I met an old woman who suffered from goiter just like your camel, and I tied a blanket round her neck and struck her with a mallet. But instead of recovering like your camel, she died, and instead of getting a fee, I was compelled to dig her grave. جب ان تک پہنچتا ہے تو جا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ کتنے احمق قسم کے لوگ، مجھے تم لوگوں نے گوائٹر کا طریقہ کار بہتر نہیں بتایا.
آپ کے اس طریقہ کار کو، اس پروسیجر کو دیکھ کر میں ایک خاتون کی جان لے آیا ہوں۔ تو آپ لوگ انتہائی احمق قسم کے لوگ ہیں کہ آپ نے اس بیماری کا جو طریقہ ہے وہ میرے ساتھ بہتر انداز سے شیئر نہیں کیا کہ میں نے اسی طریقہ کار کو ایک خاتون پر استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ خاتون ماری گئی بجائے اس کے کہ مجھے اس علاج کی فی ملتی، پیسے ملتے، انہوں نے مجھے اس کی قبر کھودنے پر لگا دیے، تو وہاں پہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے مجھے۔ تو آپ لوگوں کو میں اس چیز کے متعلق بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں اس سارے عمل کے حوالے سے۔ It is not we who are stupid, answered the camel man, but you. جو کیمل مین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم احمق یا بے وقوف نہیں، تم ہو۔ We are not stupid at all. قطعی طور پہ ہم احمق نہیں ہیں۔ These animals are camels of prodigious size and strength. یہ جو جانور ہیں ان کا سائز دیکھو، ان کی طاقت کو امیجن کرو، تو اتنے بڑے قد و قامت کے مضبوط قسم کے جانور ہیں۔ How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet? اور ایک بوڑھی نحیف بیمار خاتون جو ہے وہ اتنے بڑے ہتھوڑے کا وار کیسے سہ سکتی ہے؟ وہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ جو طریقہ علاج ہم ایک اونٹ پر استعمال کر رہے ہیں، تم نے سیدھا وہ طریقہ کار جا کر ایک خاتون کے جس کی ٹانگیں پہلی قبر میں تھیں، تم اسے پورا قبر کے اندر مدفون کر کے آئے ہو۔ It is you and you only were stupid. اس لیے تم اور صرف تم احمق ہو، بے وقوف ہو۔ One of the men now stepped forward, saying to his friends, "You remain quiet and I leave this fellow to me." ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، یہ جو کیمل مین ہے نا، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو آپ میرے حوالے کریں، اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اسے میں سمجھاتا ہوں، اسے میں اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ Then addressing himself to the newcomer, he cried, "Hear you, sir, these men do not understand the matter at all." پھر اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی بات کی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو یہ بات بہتر انداز سے سمجھا سکتا ہوں۔ I can set it all right for you in a minute. میں یہ پورے کا پورا معاملہ صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ Saying this, he lifted a heavy stick bound with iron rings and struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree. یہ ایک بڑی سی لاٹھی اٹھاتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے جس کے اوپر لوہے کی سٹرپس پیٹی ہوئی تھی، اور ایک اونٹ جو کہ وہاں پر پلم ٹری سے پتے وغیرہ کھا رہا تھا، یہ جا کے وہ ڈنڈا جو ہے اس اونٹ کو پوری قوت کے ساتھ مارتا ہے۔ The stolid creature, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. یہ بڑے قد و قامت کا مضبوط جانور، اسے اس بلو کا، اس ہٹ کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہوتا ہے پھر اپنی جگہ پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہ اسے اس لاٹھی کا کوئی زیادہ اثر یا درد یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ You observe, said the man. تو کہتے ہیں یہ دیکھا ہے تم نے ابھی، the effect of this treatment on the camel، کہ یہ جو طریقہ علاج ہے اس کا اونٹ پہ کیا اثر ہوا ہے، ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہو کے وہ اپنی جگہ پر پھر کھڑا ہو گیا ہے، دوبارہ سے پکڑے کھانے اس نے شروع کر دیے ہیں۔ Now observe its effects on human being. اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ انسان پر اس طریقہ علاج کا اثر کیا ہوتا ہے۔ He then struck the man himself a similar blow. پھر یہی ڈنڈا اٹھا کے اس آدمی کو مارتا ہے پوری قوت کے ساتھ، which felled him to the earth like a log. اور یہ لکڑی کے ٹکڑے کی طرح اٹھ کے جا کے پیچھے گرتا ہے، ٹھیک ہے، جب ڈنڈا اس کو پڑتا ہے نا اڑ کے جا کے پیچھے گرتا ہے۔ When consciousness returned, this bewildered victim inquired, "Why, sir, this cruel usage?" جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آتا ہے تو یہ حواس باختہ قسم کا جو انسان جس کو ڈنڈا پڑتا ہے یہ پوچھتا ہے کہ سر مجھ پر یہ ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی، مجھے کیوں ڈنڈا دے مارا ہے؟ کہ تم نے مثال دینی تھی، اونٹ کو مار کے تم نے مجھے مثال دے دی، سمجھا دیا، اب وہی طریقہ مجھ پر استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تم نے ہلا کے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ Do you not perceive? answered the camel man. تو یہ جو اونٹ والا شخص ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تمہیں اب بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ پائے ہو۔ I wish to show you that what is good for camels is not good for the poor old men and women. میں تمہیں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا
کہ جو چیز جانوروں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے قطعاً ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھے خواتین اور مردوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہی مفید ہو یا کنڈیوسیو ہو۔ آؤ سیٹ دی ریسٹ مین آئی ناؤ بگن ٹو سی مائی ایرر۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں واقعتاً غلطی کے اوپر تھا۔ ٹھیک ہے، تو لاتوں کے بوت تھے نا، باتوں سے ماننے والے میں نہیں تھے، وہ ڈنڈا پڑا ہے اپنے دماغ کے اندر، ہوش ٹھکانے آئی ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلطی پر تھا۔ نیور نیور اگین شیل آئی سیٹ مائی سیلف اپ فار اے ڈاکٹر۔ آج کے بعد کبھی میں اپنے آپ کو ایک طبیب کے طور کے اوپر، ڈاکٹر کے طور کے اوپر پیش نہیں کروں گا، توبہ کر لیتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر رائٹر جو چیز یہاں پر ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو چیز ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کے متعلق نہیں جانتے تو آپ اس کام کے اندر انوالو ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بیکم جیک آف آل ٹریڈس، کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے ایک خاص صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اور آپ کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، اتنا اس کو نکھارنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کے معاملات کے اندر جا کر ہاں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یا بے مقصد قسم کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں زندگی کے اندر وہ نہیں کرنے چاہیے، جو کہ لیتھل بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اس حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے ایک معصوم خاتون کی جان جاتی ہے۔ تو چیزوں کو سب سے پہلے بہتر انداز سے سمجھنا چاہیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ان کی کنسیپچل اسٹڈی کلیئر کرنی چاہیے، اس کے متعلق نالج لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی ایکٹیویٹی کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں ان سے جا کے سب سے پہلے گفتگو کریں، ان سے پوچھیں، اس کے تمام جو پیرامیٹرز ہیں ان کا آئیڈیا لیں۔ اس شخص کی پہلی غلطی ہی یہ تھی کہ جب اس نے یہ طریقہ علاج دیکھا تھا، اونٹ والا، وہ جو ہے خربوزے والا جو معاملہ ہوا، اسے چاہیے تھا کہ اسی وقت ان لوگوں کے پاس جاتا اور جا کر ان سے انکوائر کرتا، پوچھتا کہ ہوا کیا تھا، یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، اور اگر اس کو واقعی بہت زیادہ شوق تھا علاج کرنے کا تو پوچھتا کہ کیا یہ طریقہ کار کسی انسان کے اوپر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ بے چین قسم کی روح تھی، جذباتی قسم کا آدمی تھا، اس نے دیکھا ہے، لالچ میں آ گیا ہے کہ غالباً یہ کسی ایسے وقت میں لکھی ہوگی، یہ جو لوگ کہانی ہے کہ جب اس علاقے میں جو گوائٹر کی وبا ہے وہ پھیلی ہوگی تو لوگ بہت زیادہ وہاں پر ہوں گے اس مرض کے حوالے سے۔ تو اس نے کہا کہ میری تو چاندی ہو گئی، مجھے طریقہ علاج کا پتہ چل گیا، تو اب اس پورے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ گوائٹر کا مرض لیے ہوئے ہیں، میں ان سب کو جا کر ان کا ان کو میں ٹھیک کرتا ہوں، ان کا علاج کرتا ہوں، اور بدلے میں مجھ کو جو ہے وہ فی ملا کرے گی، پیسے کماؤں گا۔ لیکن پراپر نالج وہ لے کر نہیں جاتا، پھر الٹیمیٹلی وہ سارے کا سارا طریقہ علاج جو خود اس کے اپنے اوپر استعمال ہوتا ہے، تو پھر بات اس کی عقل کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جانوروں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں انسانوں کے لیے بھی مفید ہوں۔